अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ा। पाकिस्तानी सियासत के हालात देख के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चंद घंटे पहले टेलीवाइज उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने दो डेथ स्क्वाड्स का जिक्र किया। इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर की पुलिस ने, इस्लामाबाद के आईजीपी ने और लाहौर के आईजीपी ने जो दो डेथ स्क्वाड्स बना रखे हैं, जिनका मकसद है कि किस तरह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है इमरान खान को कत्ल करने की। उसे सुन के, उस पूरे प्लान को सुन के, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का, वहां जो केस बिल्डअप करने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने एक मुल्क को इंतशार में डाला हुआ है और इसे बैन करने की जरूरत है। बैन तो उन्होंने नहीं कहा इन दी एंड, लेकिन और फिर इलेक्शन को मुलतवी करना और सुप्रीम कोर्ट पे जो उन्होंने हमले किए, इस सारी सूरत हाल को देख के मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं। मैंने बेतहाशा पॉइंट्स ये 3 सफ़ों पे लिखे हैं, जिसको मैं क्विकली उसको मैं उसका क्विकली एनालिसिस भी प्रेजेंट करूंगा। लेकिन मुझे याद आ रहा था वो दिन जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था, तो मैंने अपने एक कमरे के अंदर एक अपने ट्रेडमिल के सामने एक प्लाज्मा स्क्रीन लगाई हुई थी। मकसद मेरा ये होता था कि रात को जब वक्त खत्म हो जाए 10-11 बजे के बाद, मैं ट्रेडमिल के ऊपर 50 मिनट एक एपिसोड देखूं नेटफ्लिक्स की सीरीज की। और उन दिनों मैं देख रहा था दी लास्ट किंगडम, जो बरतानिया, जैसे इंग्लैंड क्रिएट हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की क्रिएशन के बैकग्राउंड में 7th 8th 9th सेंचुरी के ऊपर बना हुआ ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा, हिस्टोरिकल सीरीज है। तो जब मैं उसको देखता था तो मकसद मेरा ये होता था कि 50 मिनट में देखूं, और उसके बाद मैं बंद कर दूं, अपना उतरूं ट्रेडमिल से। लेकिन वो हर एपिसोड 50 मिनट की जहां खत्म होती थी, वहां वो अगले एपिसोड का जो टुकड़ा दिखाते थे या उसको एक ऐसे पॉइंट पे खत्म करते थे कि वो जो 50 मिनट की मैंने एपिसोड देखनी होती थी, वो कई दफा रात के 10-11 बजे से शुरू होकर सुबह के 3-4 बजे तक मैं मसलसल ट्रेडमिल पे चलता ही रहता था। और इस प्रोसेस में मैंने अब तक जो ये चलने का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें तकरीबन 25 पाउंड वेट अपना जो है वो रिड्यूस कर लिया। ठीक है। तो जिस तरह से नेटफ्लिक्स की सीरीज है, और ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जिसके स्क्रिप्ट राइटर जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, जनरल एजाज अमजद और ये सब लोग, साबर मिट्टू वगैरह, इन्होंने मिलके जो नेटफ्लिक्स की सीरीज प्रोड्यूस की है, ये बड़ी इंस्पिरेशन है एक्चुअली। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पोटेंशियल पाकिस्तानी फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, वो इस पे गौर करेंगे कि कितना अच्छा, खूबसूरत और सेंसेशनल मवाद इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, फिल्में बन सकती हैं। चले, ये तो हो गई बात। दो की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो टेलीवाइज एड्रेस है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किया, जो टेलीविजन चैनल्स पे चला भी, जिसका की पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद के आईजीपी और लाहौर के आईजीपी ने दो डेथ स्क्वाड्स प्रिपेयर किए हैं। उन्होंने पिछले भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, लाहौर अंदर क्या हुआ, लेकिन जो डेथ्स, उन्होंने कहा कि इनका मकसद ये है, और उन्होंने कहा कि अब अगर ये गिरफ्तार करने के लिए आएंगे, और हम तवक्को करते हैं कि आज या कल, यानी अब जो रात इस वक्त है लाहौर के अंदर जमान पार्क में, आज ये कल के दिन में ये एक बार फिर जमान पार्क पे हमला आवर होंगे इमरान खान को गिरफ्तार करने के बहाने से। और उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि इनको रेजिस्ट बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इमरान खान, इन्होंने एक प्लान बना रखा है जिसमें इनके डेथ स्क्वाड जो हैं वो खुद पुलिस के ऊपर फायर करेंगे, एक कयास की सूरत हाल पैदा करेंगे, क्रॉस फायर होगा। और जिस तरह से 1996 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो के बड़े बेटे साहिबजादे मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया गया था, एक पुलिस एनकाउंटर क्रिएट किया गया 70 क्लिफ्टन के बाहर, उसी तरह का एक प्लान इन्होंने तैयार कर रखा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स, आप बिल्कुल इस ट्रैप में फॉल नहीं करना। और उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी पहुंचा था, तो जब इन्होंने मेरे सारे लोगों को रोक दिया, तो मैं पहले यही सोच रहा था कि अब मैंने गिरफ्तार होना है, और अब जाहिर है ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि गिरफ्तारी नहीं, इनका मर्डर का प्लॉट है, असैसिनेट करने का इनका प्लॉट है, विच एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर आप पाकिस्तान के जो हालात देखें, जिस तरह से पीडीएम की जमातें और पीएमएलएन की तमाम सियासत जो है वो जमीन में दफन हो चुकी है, हकीकत है कि जमीन में दफन हो चुकी है। उसमें इनको यही लगता है कि इमरान खान को कत्ल करके जो कयास पैदा होगा, जो इंतशार पैदा होगा, उसके अंदर इमरजेंसी लगती है, जो भी होता है, उसके बाद ये अपनी सियासत जो इनकी 40 बरस से चल रही है 1982 से, उसमें ये दोबारा से पूरे 40 बरस हो, 1982 और 2023, उसमें ये दोबारा उसको बचा सकते हैं, कि उसको लेकर आगे चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप रेजिस्ट बिल्कुल ना करें। ये एक सूरत हाल है। इसको सुन के जब आप फारिग होते हैं, तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, वो शुरू हो गया, जिसकी बहुत देर से चर्चा था कि ये होना है, 4 बजे शुरू होना था, 4 बजे नहीं शुरू हुआ। कहीं पाकिस्तान के वक्त में
5 بجے جا کے شروع ہوا، جس میں 2 تقریریں ہوئی، اس کے بعد یہ ڈیلے ہو گیا. اور یہ جو 2 تقریریں، پہلی تقریر بہت لمبی چوڑی رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، جس میں اس کے میں نے پوائنٹ سارے لکھے ہیں. وہ پوائنٹس کو تھوڑا سا بتانا بھی ضروری ہے، بیکاز تقریر کی جو ایولیوشن ہے ان کی تھاٹ کی، ان کی تھاٹ ظاہر ہے وہ نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کی تھاٹ ہے. پی ایم ایل این کی تھاٹ کا مطلب ہے کہ صرف ایک آدمی کی تھاٹ ہے، وہ ہے لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی تھاٹ ہے، اور اس میں کوئی تھوڑے بہت مزید مسالہ جو ہے وہ ان کی صاحبزادی مریم نواز نے لگایا ہوا ہوگا. تو ان دونوں کی جو تھاٹ ہے اس کے پوائنٹس میں نے لکھ کے رکھے ہوئے. میں اس کی ایولیوشن اور اس کی پروگرس بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن بیسک لبے لباب کیا ہے؟ بیسک لبے لباب یہ ہے، یہ وہ جوائنٹ سیشن ہے جس کا تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، اور فار سم سرپرائزنگ ریزن اس جوائنٹ سیشن میں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے. یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بھی بہت سے لوگوں نے اس میں آنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں کہا کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 قسم کے کیس وہاں پہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش. ایک، انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک سیاسی جماعت نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ملیٹنٹ اور دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، جس نے اس ملک میں ایک انتشار اور ایک قیاس پیدا کیا ہوا ہے. اس کی بہت سی انہوں نے ایویڈنسز دی. ان دی اینڈ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کو پروسکرائب کرنا یا بین کرنا کوئی حل نہیں ہے. یہ انہوں نے آخر میں کہا اپنی اسپیچ کے. لیکن کیس انہوں نے سارا بلڈ اپ کیا، اور ایک لفظ وہ بار بار استعمال کرتے رہے کہ اس پارلیمنٹ سے، جس میں صرف ان کی جماعت کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے رہنمائی چاہیے، رہنمائی چاہیے، رہنمائی چاہیے. تو رہنمائی یہ چاہیے کہ عمران خان جو کہ ایک فتنہ ہے، فساد ہے، جس کو انہوں نے ایڈولف ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دی، اس کا کیا حل نکالنا ہے. اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور یہ کہ اس پہ پارلیمنٹ کی رہنمائی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے بہت لتاڑا. دس واز اے نیو تھنگ کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کیا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. دس از سبجیکٹ ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس. لیکن آئی ایم ناٹ کلیئر آن دیٹ ایشو. جس طرح سے انہوں نے ڈسکس کیا اور لتاڑا اور چیلنج کیا انہوں نے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن میکنگ کو، ان کا جو ورڈکٹ تھا 28 فروری کا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وزڈم کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے. تو کیا وہ کیس بنا رہے ہیں تحریک انصاف کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر کے الٹیمیٹلی اس پہ پابندی لگانے کا؟ یہ بھی ایک، حالانکہ ایسی پابندی لگ نہیں سکتی. اس میں تو صرف ہے کہ گورنمنٹ اور ایگزیکٹو اپنا فیصلہ کر کے کیبنٹ کے لیول پہ اس کو سپریم کورٹ کے پاس بھیج سکتی ہے کہ یہ ہماری ایویڈنس ہے، اس کو آپ کریں. تو پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا وہ کیس بنا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر یا بعض شہروں کے اندر، چونکہ یہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان کوئی سلیکٹو مارشل آئی ایمرجنسی لگا دی جائے، بیکاز انہوں نے بارہا یہ کیس بنایا کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور رینجرز، یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں زیادہ فورس اپلیکیشن کرنے کی ضرورت ہو. تو کیا وہ فورس اپلیکیشن کے لیے ایک لمیٹڈ مارشل آئی یا ایک ایمرجنسی لگانے، ایمرجنسی پاورز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر الیکشن تو ڈیلے کروانا ہی چاہ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے سامنے کیا وہ کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری ریزولوشن ایسا آئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کو ایک ڈیفینسو پوزیشن میں ڈال کے ایک فل کورٹ بنایا جائے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ بھی آ سکے، اور 28 فروری کا جو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا فیصلہ ہے اس کو افیکٹولی چیلنج کر کے اس کا کوئی حل نکالا جائے اور الیکشن کو آگے پھینکا جائے. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی پروگریشن سناتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر کی ایک خاص قسم کی ایولیوشن ہے. ہی اسپوک ویل. ویسے تو ڈارتھ ویڈر لگ رہے تھے مجھے اسٹار وارز کے، لیکن ہی اسپوک ویل. اپنی پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے وہ بڑی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی نپی تلی زبان، تشبیہات، ایگزامپلز، ایڈولف ہٹلر اور سب چیزیں انہوں نے بڑے طریقے سے استعمال کی، اور انہوں نے اپنا ایک بڑا کیس بلڈ اپ کیا ایک وکیل کی حیثیت سے. اور بات ہے کہ اخلاقی حیثیت سے اور سیاسی حیثیت سے اور قانونی اور کانسٹیٹیوشن حیثیت سے اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی. بہت ہی پھسٹی قسم کا یہ کیس تھا. جب انہوں نے شروع کیا تو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ان کا وہ یہ ہے کہ عمران خان 2014 سے مسلسل یہ ایک ٹربل میکر ہے جس نے پاکستان کے پورے نظام کو ہوسٹیج رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی اس نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور اس نے ایک کرائسس کھڑا کیا. پھر رانا صاحب نے بار بار یہ کہا کہ در حقیقت پاکستان میں کوئی بحران، کوئی انتشار اور کوئی کرائسس نہیں ہے. صرف اور صرف عمران خان نے تحریک انصاف کی مدد سے ایک کرائسس جو ہے کھڑا کیا. عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میٹر نہیں کرتے. مجھے ویسے یہ لگا ان کی بات سنتے ہوئے کہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، پکار کے، چلا کے، مجبوری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سارے لوگ ہیں، شریف زرداری خاندان، رجیم، مولانا فضل الرحمان، ہم جس سٹیٹس کو اور جس میں کچھ طاقتور جرنیل بھی شامل ہیں، ہم جس سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس سٹیٹس کو کے لیے عمران خان جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج اور تھریٹ ہے. اس کو ہم نے فکس کرنا ہے.
پھر انہوں نے یہ بھی کہا جس کا بعض ٹکڑا تھوڑا سا ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو میوٹ کر دیا، میرا خیال ہے وہ جنرل باجوہ کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات لوگوں نے رگ کیے، شاید اچھی نیت سے رگ کیے، اور لیکن اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بڑے خطرناک لگے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو انگیج کرنے کی بڑی کوشش کی، اس کو چارٹر آف اکنامک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح چارٹر آف اکانومی آفر کرنے کی کوشش کی شہباز شریف نے، لیکن اس نے اس کو نہیں مانا. پھر وہ آگے آگے، میں کچھ پوائنٹس میں نے اس میں سے کاٹ دی ہیں جو مجھے لگا لیس امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 مہینے سے عمران خان نے انارکی اور انتشار پیدا کیا ہوا ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اور اس نے پوری قوم کو، اب اس میں قوم آ گئی. پہلے جب ان کی ایوولوشن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اکیلا ہے، یہ پارٹی ہے، انتشار ہے. اب ان کا جو ایوولوشن ہوئی تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے بیسک طور پہ پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ یہ ایک طرح سے پائٹ پائپر ہے، جس طرح سے انگلش کی کہانی ہے، ایک تو یورپین ہے جو انگلش میں ملتی ہے ہمیں، کہ پائٹ پائپر کا جو کیریکٹر ہے کہ وہ ایک بانسری بجاتا تھا اور سارے بچے اس کے شہر میں آ کے اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ ان کو تباہی کی طرف لے گیا. کہ وہ پائٹ پائپر تھا جس کا گاؤں والوں نے پیسے پورے نہیں دیے تھے تو اس نے بچے ان کے مار دیے، ان کو لے کے گم ہو گیا تھا. تو یہ پائٹ پائپر کی جو سٹوری ہے وہ بیسکلی سنا رہے تھے کہ عمران خان وہ پائٹ پائپر ہے. لیکن تشبیہ انہوں نے عمران کو دی جرمن نازی ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے ساتھ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان ہی کی طرح، کم از کم انہوں نے یہ مانا کہ عمران خان بہت اچھی تقریر کرتا ہے. سو نے کہا کہ عمران خان، ایڈولف ہٹلر بھی بڑی جذباتی اور بڑی اچھی تقریر کرتا تھا، لیکن وہ جرمنی کو ایک تباہی کے دھانے کے اوپر لے گیا. اس نے جرمن قوم اور جرمن ریاست جو تھی اس کو تباہ کر دیا، اور یہ آدمی بھی پاکستان کو تباہ کر دے گا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ قوم تو بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ قوم تو، انہوں نے کہا ایگزیکٹ ورڈز میں لیکن مطلب ان کا یہی تھا کہ قوم تو بیچاری بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، جنگلی ہے، جانور ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ بیوقوف بنی ہوئی ہے، عمران خان کے شہر میں آئی ہوئی ہے. تو اب ہمیں کسی کو فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کی طرف دیکھا، سارے کے سارے پی ڈی ایم کے ہیں. یعنی عوام تو ساری بیوقوف ہے، پورا پاکستانی انٹیلیجنسیا بھی بیوقوف ہے، میڈیا کا بہت بڑا حصہ بھی بیوقوف ہے، پوری پاکستانی دنیا کے پھیلے ہوئے ڈائسپوراز، میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتائی تھی کیفیت کے پاکستان امریکہ کے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا پاکستانی ڈائسپورا، سب سے اچیوڈ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ امریکہ میں، اور وہاں 99% جو ہے سپورٹ 99% عمران خان کے لیے. ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب بیسکلی پائپ پر پھنسے ہوئے ہیں، بیکار ہیں. کیا کہوں میں کو اور مناسب لفظ اس کے لیے، کیا کہ بیوقوف بنے ہوئے عمران خان کے ہاتھ. لیکن میرے سامنے جو یہ لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، چند لوگ پی ڈی ایم کے سارے جو بیسکلی سب کے سب نواز شریف کے اشاروں کے اوپر ناچنے کو تیار ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ بعد میں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے. ان سب نے فیصلہ کرنا ہے قوم کو بچانے کے لیے، اور یہ سب وہ ہیں جو الیکشن سے ڈرتے ہیں اور قوم کے سامنے نہیں، یعنی اس قوم کو انہوں نے بچانا ہے جس قوم کے سامنے الیکشن کے لیے نہیں جانا چاہتے، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مذاق ان کا بن چکا ہوا ہے. اور بار بار رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن سے دوڑ نہیں رہے ہیں، الیکشن سے دوڑ نہیں رہے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ. پھر انہوں نے کہا کہ 90 دن کی جو کانسٹیٹیوشن لمٹ ہے یہ ضرور ہے، یہ بھی انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ انہوں نے کہا، لیکن اور 30 اپریل کی تاریخ بھی تو 90 دن کی لمٹ کے اندر نہیں آتی. اب یہاں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. جو الیکشن کمیشن نے اپنا کیس رکھا تھا سپریم کورٹ کے سامنے کے دن ہی پورے نہیں ہیں جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کم از کم مدت کے اندر اس کو ختم کریں. اب رانا صاحب نے اس پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی اپنے 28 فروری کے فیصلے کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ 90 ڈیز کی لمٹ تو 18 اپریل کو ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے باہر چلی گئی ہے، تو اور کیوں بیسکلی ان کا کہنا تھا کہ باہر نہیں جا سکتی. پھر انہوں نے ویسے اس میں کچھ ایگزامپلز بھی دی آگے جا کے. انہوں نے ایگزامپل دی کہ 2008 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی بہت پہلے ڈیزالو ہو گئی تھی، الیکشن بہت بعد میں ہوئے، وہ بعد میں سب کے ساتھ ہوئے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا مقدس لمٹ ہے، سیکروسینکٹ ہے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، ان کا جو اسیسینیشن کے بعد الیکشن ڈیلے ہوئے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. تو بیسکلی انہوں نے کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی کہ 90 ڈیز کی لمٹ جو ہے یہ ایسے ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ بھی درمیان میں کہتے رہے کہ الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے، اس کی اوپینین اور اس کا انالیسس اور اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے میٹر کرنا چاہیے. پھر انہوں نے جب تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم بنانے کے حوالے سے اپنا کیس بلڈ اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ 3 ایونٹس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک، جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد کی پولیس زمان پاک لاہور پہنچی تو وہاں جو دھینگا مشتی ہوئی اور پوری رات جو جھگڑا ہوتا رہا، اس کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نو گو ایریا ہے جو بنا رکھا ہے اور اس نے بڑی وائلنس کی اور وہاں پر دہشت گرد اکٹھے تھے. ایک انہوں نے یہ ایویڈنس پریزنٹ کی تحریک انصاف کے ملیٹنٹ ہونے میں، اس میں اس چیز کو کھائی گئے کہ بیسس کیا ہے جس بیسس پہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے. لیکن دوسرا انہوں نے ایگزامپل دیا اسلام آباد، ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو بہت بڑی تعداد میں عمران خان پہنچے، اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں جو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے باہر جو بلبہ ہوا.
اب یہ جو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو بلبہ ہوا، جس کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ہنگر گیمز کی طرف تشبیہ دی تھی، جہاں پولیس جس نے کالے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو وہاں پہ وہ جو امریکن نیٹ فلکس کی سیریز ہے، یا پتہ نہیں نیٹ فلکس کی ہے کہیں اور ہے، ہنگر گیمز کی، وہ کلیئرلی آپ کے ذہن میں آتی ہے. اور پھر جو کچھ زمان پاک کے باہر ہوا، اس پہ مجھے کچھ مزید ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کس نے زیادتی کی، کس کی سازش تھی، کون کیا کرنے کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا، کس طرح سے آیا ہوا تھا. وہ بیچارہ جو ڈی آئی جی تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ بھی ہنگر گیمز کے کیریکٹر کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو وہاں بیٹھا دہائی دے رہا تھا کہ مجھے مارا پیٹا ہے، مجھے لوگوں نے زخمی کر دیا ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں انہوں نے کہا، کنکلوڈ یہ کیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے اسپیکر کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان توشہ خانے کے کیس میں اس کی کنوکشن بنتی ہے، اور عمران خان جو ہے اس کنوکشن کو، اس کیس میں اس کے پاس چونکہ کہنے کو جواب نہیں ہے، اس لیے یہ کراؤڈ لے کے آتا ہے عدالتوں کو ڈرانے کے لیے. تو رانا صاحب اس کا تو بڑا آسان حل ہے. رانا صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جب عمران خان کو آپ ویڈیو لنک دے دیں اور ویڈیو لنک کے بعد اس کو پوری دنیا کے لیے لائیو براڈ کاسٹ کر دیں. مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کو اس پہ قطعی طور پہ عمران خان اور ان کے وکلا اس کو ویلکم کریں گے کہ ویڈیو لنک تو وہ مانگ ہی رہے ہیں، اس کو براڈ کاسٹ کر دیں تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو سوشل میڈیا میں گھروں میں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر پوری براڈ کاسٹ کو، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جہاں ممکن ہے، یا اور ویب سائٹس کے اوپر اس کو دیکھ سکیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بیکاز یہ تو آپ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. جب دونوں طرف کے وکلا کیس پریزنٹ کریں گے کہ توشہ خانے کے کیس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور آئی ایم شیور کہ وکلا پھر سارے جو نواز شریف نے تحفے لیے ہیں، جو زرداری صاحب نے لیے ہیں، جو اور باقی سب نے تحفے تحائف لیے ہیں، اور جو پائن ایپل کا قصہ ہے وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوگا. لیکن رانا صاحب نے اس کی طرف آف کورس وہ نہیں گئے. پھر وہ کہتے رہے کہ پارلیمنٹ ہماری رہنمائی کرے. اور پھر وہ الیکشن کے اوپر، اب میں آ جاتا ہوں ان کامنٹس کے اوپر جو خالص انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے حوالے سے کیے. رانا صاحب نے بڑا فرنٹل اٹیک کیا چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا 90 days ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوگا، لیکن یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جہاں بیٹھی ہیں ان کی بھی جو ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں عوام کے یعنی حوالے سے، عوام کے مستقبل کی اس کی بھلائی میں. وہی عوام جس کے پاس الیکشن کے لیے یہ پارٹیز نہیں جانا چاہتی، یعنی عوام کو یہ بچانا چاہتے ہیں، عوام کی بھلائی اور مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن عوام، کیا میں لفظ کھولوں، مطلب عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ مچھل اور اس کے ساتھ لگے ہوئے جو سب لوگ ادھر بیٹھے ہیں میڈیم کے، یہ عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. یعنی عوام تو بالکل فارغ ہے. بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ ہماری اوپینین سننی بڑی ضروری ہے سپریم کورٹ کو. اب پھر انہوں نے آڈیو لیکس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب سے چند گھنٹے پہلے، یہی جو دن تھا پچھلے 24 گھنٹوں میں، انہوں نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کو اگر کوئی ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے راستے میں آئے گا تو ہمیں انٹروین کرنا ہوگا. تو رانا صاحب اس پہ ریئیکٹ کر رہے تھے، لتاڑ رہے تھے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ٹھیک ہے آپ کو انٹروین کرنا ہوگا. آپ انٹروین کیا کریں گے، آپ آرڈر دیں، یہ ان کا کہنا تھا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کا، چونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ آڈیو لیکس کے ذریعے سپریم کورٹ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے. جب یہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے آڈیو لیکس آئی تھیں آج سے بہت ہفتے پہلے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ دس از ناٹ اونلی این اٹیک آن جسٹس مظاہر علی نقوی، بیسکلی اٹ از این اٹیک آن دا چیف جسٹس آف پاکستان. فار دا ریزن از دس کہ جو سینئر موسٹ 5 ججز ہیں انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ایک پولیٹیکل ویو، ایک ورلڈ ویو رکھتے ہیں، ان کی ایک پوزیشن ہے، اور ان کو یہ سینس آف گلٹ بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں جنرل باجوہ نے استعمال کیا ان دی اپریل آف 2022، جب ان کے ذریعے جمہوریت کا قتل کروایا گیا، جس کے پیچھے فوج کا آمر جرنیل جو تھا وہ پیچھے سے بیٹھ کے سازش کر رہا تھا اور ساری ڈوریاں ہلا رہا تھا اپنے سیکٹر کمانڈرز کے ذریعے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں کھولی گئیں. تو باقی سپریم کورٹ کے اندر خاصی فالٹ لائنز ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ جو ہے وہ آئی ٹو آئی نہیں دیکھتا. اور جیسے کہ میں نے کئی ویلاگس میں آپ کو بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ صلح کر لی ہوئی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور بات ہے بھی سمجھنے والی نہیں ہے، جتنا قاضی صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس میں، جو ان کی پوزیشن تاریخی طور پہ رہی ہے، جس بنیادوں پہ اسٹیبلشمنٹ کا 18 ویلر ٹرک ان کو اتارنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں سپریم کورٹ کے، ان ساری چیزوں کو، اس پس منظر کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے کی بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی ہے اور بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی وہ غالباً اس قسم کا آرگومنٹ یا پوزیشن لیں گے. اور یہ اس سے بھی نظر آتا ہے، اس آرگومنٹ کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ گزشتہ
11 مہینے کے اندر پاکستان میں جو تلاطم اور ٹربولنس کی کیفیت رہی ہے, جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے, جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا گیا ہے, جو تشدد کیا گیا ہے, جو آربیٹری یوز کیا گیا ہے, جس طرح سے پولیس آرگنائزیشنز کو ایگزیکٹو نے یوز کیا ہے, اس میں کہیں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, یہ ٹھیک ہے کہ کیسز ان کے سامنے نہیں لگے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ادروائز تو آبزرویشنز یا کامنٹس یا ان کی بات چیت تو سامنے پہلے آیا کرتی تھی. لیکن اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مسلسل خاموش رہے ہیں, اور ان کی کوئی خبر جو ہے وہ آئی نہیں کہ ان کا کیا پرسپیکٹو ہے اس پوری پوزیشن کے اوپر. اچھا, اب مظاہر علی نقوی کو ٹارگٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ اس گروپ کو توڑا جا سکے. وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سینئر موسٹ ججز کھڑے ہیں, اس ارینجمنٹ کو بریک کرنے کے لیے وہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے لے گئے. اچھا, وہ آڈیو لیکس کون لا سکتا ہے؟ مطلب آف کورس اٹس اے ویری گڈ کوسچن. رانا صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں آڈیو لیکس کی بیسس پہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کا کہا. پہلے تو یہ ڈٹرمن ہونا ہے نا کہ آڈیو لیکس کس کی پوزیشن میں ہے, کس نے نکالی ہیں, صحیح ہیں, کون ہے جس نے یہ آڈیو لیکس بنائی ہیں, یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر یہ صحیح ہیں تو ان کے لگانے کے انسٹرومنٹس اور اکوپمنٹ جو ہے وہ کس نے دیا, کس نے کہاں لگایا, کیسے لگایا, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. اس چیز کو ڈٹرمن کیے بغیر کہ کوئی کسی کی ویڈیو بنائے یا آڈیو بنائے, آپ اگلی بات نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آڈیو ویڈیو بنانے والا جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں, وہ جو جرم کر رہا ہے یہ جرم کرنے والے کون ہیں. بیکاز پاکستان میں پوری پالیٹکس کو گزشتہ 20-25 برس سے شیپ کیا جا رہا ہے تھرو دی آڈیو لیکس, اور یہ کوشچن کہ یہ آڈیو لیکس انلیگل ہیں اور یہ کون ہے جو بنانے والی اکثر جو ہے وہ درمیان میں رہ جاتا ہے. تو یہ رانا صاحب نے پورا کا پورا کیس بنایا. اب اس میں جو ان دی اینڈ کوشچن لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے, اس چیز کو اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ کلیئرلی یہاں پر شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک پارلیمنٹری ریزولوشن کے ذریعے آپ ایک فل کورٹ بینچ بنانے کی کوشش کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 28 فروری کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے, جہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. کچھ اس قسم کی اس کی صورتحال لگتی ہے. اب چونکہ رانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کو بین کرنا کوئی مستحسن ایکٹ نہیں ہوگا, لیکن آپ ان کی بات کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج کنکلوڈ کرنے کے لیے کہہ کے چلے گئے ہوں. 3 چیزیں اب یہ پارلیمنٹری سیشن جب ریزیوم ہوگا جوائنٹ پارلیمنٹری, تحریک انصاف کو ایز اے ملیٹنٹ اور دہشت گرد تنظیم قرار دے کے بین کرنے کی یہاں پہ کوشش ہے. پولیس اور رینجرز وغیرہ کے لیے ایک زیادہ سخت ایمرجنسی پاورز حاصل کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ فورس اپلیکیشن کر سکیں یا ایمرجنسی لگا دیں جس کے تحت آپ کورٹس کو ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر سسپینڈ کر دیں. اور تیسرا یہ کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں. اس پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ میری بات ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ڈرامہ رانا صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں کیا ہے, اس کی آئینی و قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اگر الیکشن ڈیلے کرنے ہیں تو آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیں اگر ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے, ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور نہ ہی پارلیمنٹری ریزولوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بائنڈنگ ہے. یہ کہنا ہے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا, لیکن فرام اے پولیٹیکل اینگل ظاہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ صرف دوسری سائڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ رانا صاحب کے پاس کوئی بہت سی کانسٹیٹیوشنل ایڈوائس ہوگی, اور جو بھی چیز اس وقت کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں, ظاہر ہے کہ ان کو جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ اور تائید بھی حاصل ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو بھی ہے نہیں, اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو برطانیہ میں ایک مظاہرہ ہوا جس میں میرا خیال لوگوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ فیکٹ تو یہی ہے کہ جب ایک جنرل نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو کئی مہینے پہلے اس کا جی ایچ کیو پورا ایک ریکارڈ پریپیئر کرتی ہے, ڈاکومنٹیشن کرتی ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے فرام ملٹری سورسز کہ جنرل عاصم منیر کی وہ کورسپونڈنس ریٹائرمنٹ ڈیٹ کے حوالے سے ہو چکی ہوئی تھی. تو جب ان کو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنایا تو ظاہر ہے اپنے حساب سے انہوں نے کچھ ان کو سوچ کے ہی بنایا ہوگا, اور اب تک وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی اور مریم نواز صاحبہ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور کلیئرلی نظر بھی آتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں اس وقت پاکستان کی جی ایچ کیو کو, پاکستان کے آرمی چیف کو کنٹرول کرتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں وہ اس ملک پہ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ آرمی جی ایچ کیو کی مرضی اور ان کی تائید ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک پولیس آفیسر نے مجھ سے کمپلین کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ بھول ہی گئے کہ شہباز شریف کو فورس کر کے, اور شہباز شریف صاحب بھی ویسے کیا کارٹون لگتے ہیں یہ کرتے ہوئے جو انہوں نے کیا, کہ انہوں نے اب سے بہت مہینے پہلے, آپ کو یاد کرواؤں گا, انہوں پولیس آفیسر نے مجھے یاد کروایا کہ پولیس آفیسرز کی جو اے سی آرز ہیں وہ آئی ایس آئی کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ اس کی کلیئرنس دیں گے. تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی پولیس اب آپ کو بہت زیادہ اودھم مچاتے ہوئے نظر آتی ہے, مار دھاڑ کرتے نظر آتی ہے, ان سب کو اپنی نوکریوں کا مسئلہ پڑ گیا, بیکاز ان کی نوکریاں جو ہیں وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کی اے سی آر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی. یعنی جتنی زیادہ کوئی وائلنس کرے گا
جتنی بدماشی کرے گا, جتنا پاکستان کے لوگوں پہ ظلم کرے گا, جتنا وہ خراب ہوگا, جتنا کرپٹ ہوگا, جتنا گندا ہوگا, اتنی ہی بہتر اس کی ACR کی رپورٹ اس کو ملے گی. یہ اس کا نیٹ افیکٹ ہے اگر آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں. تو اب اس میں ظاہر ہے یہ پوری پلاننگ کر کے آئے ہوئے ہیں, تو اب یہ سیشن ریزیوم ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا. اب تک تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں نکلے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی بھی ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں, یہ ٹھیک ٹھاک ایک پھڈا پیدا کریں گے, بیکاز الیکشن ان کی موت ہے, ایز اے وی انڈرسٹینڈ. سو لیٹس سی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو.